Friday, August 8, 2025, 1:04 p.m. Eastern Standard Time. Eastern Standard Time का टाइम टोरंटो, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, ऑटवा, वाशिंगटन डीसी के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया की सारी बड़ी खबरें वाशिंगटन डीसी के साथ ही जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर पर आजकल तो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ और उन टैरिफ की आड़ में जियो पॉलिटिक्स और देशों के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स के सारे मामलात भी प्रेसिडेंट ट्रंप की हरकत के साथ, उनकी मूवमेंट के साथ, उनके ट्रुथ सोशल के जो पोस्ट हैं उनके साथ, उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के साथ और दुनिया के जियो पॉलिटिक्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी के साथ साथ, वो सब जन्म लेते हैं वाशिंगटन डीसी से। और स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त आज फ्राइडे अगस्त 8, 2025 का ऑलमोस्ट 1:05 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ये है सिचुएशन और बड़ी खबरें। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बाजवा, माफ़ कीजिएगा जनरल आसिम मुनीर बाजवा मेरे मुंह से निकल गया, आसिम मुनीर सैयद आसिम मुनीर बाजवा तो पहले हुआ करते थे, लेकिन बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता बाजवा हो या सैयद हो। पाकिस्तान में जो भी चीफ द आर्मी स्टाफ होगा वो अमेरिका का चहेता होगा। वो अमेरिका अब इस दूसरे महीने में भी पहुंच रहे हैं। अभी उन्होंने 2 महीनों के दौरान उनका दूसरा विज़िट है। अभी वो ग़ालिबन 18 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वाइट हाउस में मिले थे। उनको एक लंच कराया गया था, ऐसा लंच जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी नसीब ना हो सका था, उनको भी वाइट हाउस से किक आउट करके फरवरी 28 को निकाल दिया गया, जब दुनिया ने वो तमाशा देखा ओवल हाउस के अंदर। मगर जो लंच अमेरिका के डार्लिंग, यूरोपियन यूनियन के डार्लिंग ज़ेलेंस्की को नसीब ना हुआ, वो आसिम मुनीर को नसीब हुआ। और एक बात बार बार कही जाती है कि अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में लंच फ्री नहीं होता, और ऑफ कोर्स लंच फ्री नहीं था और ना ही होना चाहिए। इस बात का ट्रंप को भी पता था, इस बात का आसिम मुनीर को भी पता था। आसिम मुनीर उस लंच की ये कीमत अदा करना चाहते थे कि ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई किया जाए। बार बार कहा जाए ट्रंप को कि जनाब आप ही थे जिन्होंने हमारी भारत से जान छुड़ाई। अच्छा, ये बात वो कहते तो नहीं है, वो कहते सीज़ फायर कराई और आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो आसिम मुनीर और उनकी जो रजीम है, मैं उनकी रजीम कह रहा हूँ, वो देखिए साबित हो गया ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से नहीं मिलते, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते, आसिम मुनीर से मिलते हैं। अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल भी उठा रहे हैं क्या इस बार आसिम मुनीर की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से होगी? कम चांस है, बट यू नेवर नो, हो भी सकती है। लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उनका जो कहा जा रहा है वो है जो फेयरवेल हो रही है बड़े उनके चहेते ट्रंप के जर्नल हैं जनरल माइकल के लिए, और उसके लिए आ रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान के साथ फिनोमिनल पार्टनरशिप है। अब भारत में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी, सोशल मीडिया के साथ साथ कन्वेंशनल मीडिया में भी ये बात अब फैली हुई है कि क्या बात है कि पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। अब बहुत सारे उस पर तजिए हो रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान की अहमियत अमेरिकन्स के लिए इसलिए हमेशा रही कि पाकिस्तान उनकी बात सुनता है। लेकिन इससे क्या भारत को कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा? यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से ऑप्टिक्स क्या रही है, कितना वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करना चाहता था और चाहता है, वो अपनी जगह पे, मगर पाकिस्तान उनकी
جیب میں ہے، اور پاکستان کی ان کو ضرورت بھی ہے، اور پاکستان کو تو امریکہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے ولاگ میں ہم لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر نریندر مودی پر بھارت کے اندر پولیٹیکلی بہت پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کیوں نام نہیں لے رہے ٹرمپ کا۔ میں اس پریشر کو فیئر نہیں سمجھتا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی تو ایون ٹرمپ تو پرائم منسٹر نریندر مودی کا بھی ابھی تک نام نہیں لے رہا۔ ابھی یہ اجیت ڈوبھال جی ماسکو پہنچے ہوئے ہیں اور مل رہے ہیں ولادیمیر پوتن سے، اور بات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ولادیمیر پوتن سے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی چائنا بھی جو ہے جا رہے ہیں اس ماہ کے آخر میں، تو وہ چائنا کے ساتھ بھی ریسیٹ کر رہے ہیں، چائنا بھی ان کے ساتھ ریسیٹ کر رہا ہے۔ چائنا پاکستان کا بہت قریبی دوست بھی ہے۔ رشیا کی بات چیت ایک بار پھر چلنا شروع ہو گئی امریکہ کے ساتھ یوکرین کی پیس ڈیل پہ، اور بڑا ہی جو ہے بہت بڑا ایونٹ ہوگا ایکسپیکٹڈلی شاید ان نیکسٹ فیو ڈیز، کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنٹ پوتن سے ملیں گے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کی فرینڈشپ اب زی کے ساتھ کیا بن پائے گی؟ بڑی کوشش کی تھی پریزیڈنٹ نریندر مودی نے اپنی پہلی سرکار میں بھی، دوسری سرکار میں بھی، اب تیسری سرکار ہے کہ انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں، انوائٹ کیا تھا پریزیڈنٹ زی کو، میرا خیال ہے 2 بار بھارت انوائٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی گلوان کا واقعہ ہو گیا، پھر بھی پاکستان کو فل سپورٹ دی۔ تو کیا اس بار ریسیٹ ہوگا؟ چونکہ چائنا بھی انڈر پریشر ہے، ٹریڈ وار کے انڈر ہے، مگر اتنا نہیں جب بھارت تو ڈائریکٹ ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں اب پرائم منسٹر نریندر مودی کی پریزیڈنٹ زی کے ساتھ جو کیا فرینڈشپ ہو سکے گی، ایسی فرینڈشپ جو کبھی ٹرمپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ تو کام نہیں کیا اس فرینڈشپ نے، کر بھی نہیں سکتا اس طرح کا معاملہ جب ٹرمپ جیسا انپریڈکٹیبل آدمی ہو، اور دیشوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن کیا پریزیڈنٹ زی کے ساتھ اس طرح کی فرینڈشپ ہو سکے گی کہ ایشوز ایٹ لیسٹ بھارت اور چائنا کے بیچ جو ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، وہ ان کی ہیٹ کافی کم ہو سکے؟ کیا یہ ایسا ہو سکے گا؟ دونوں دیشوں کی اب ضرورت بھی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے چند روز پہلے کہا تھا کہ برکس کے بلاک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ پہ، یورپین یونین پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا، میں ہم کینیڈینز کی بات بھی کر رہا ہوں۔ ہم کینیڈینز بھی ٹرسٹ ایٹ لیسٹ امریکہ پہ تو نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر مارک کارنی اب بار بار کہہ رہے ہیں، شاید انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ بھئی نو مور، جو ایکویشن ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی امریکہ کے ساتھ ہماری، اب کبھی ہوگی۔ اب ہم کہہ نہیں سکتے ٹرمپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، ٹرمپ نے چلے جانا ہے 3.5 سال بعد، کیا اس کے بعد وہ ایکویشن بن سکے گی جو کینیڈا اور امریکہ کی ہوتی تھی؟ لیکن وہ ایکویشن بنے نہ بنے، ہم بہت کلوز نیبرز ہیں، بہت کلوز الائز ہیں، یعنی کینیڈا اور امریکہ۔ ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا پورے کا پورا دیشوں کا جو سوشل فیبرک ہے، جو ایون ہماری جیوگرافیکل سملیرٹیز جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، بہت بے پناہ ہیں۔ کلچرل سملیرٹیز، سوشل فیبرک کی سملیرٹیز، اسٹریٹجک الائنس کی سملیرٹیز، اکنامک سملیرٹیز، وہ اتنی ہیں، بے پناہ ہیں امریکہ اور کینیڈا کی۔ تو اس سارے منظرنامے میں، اس سارے سینیریو میں دنیا کہاں جا رہی ہے؟ پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی کی تو پرانی دوستی ہے، بھارت کی رشیا کے ساتھ پرانی دوستی ہے، لیکن کیا جب اگلے ہفتے پریزیڈنٹ پوتن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے بہت سارے ایشوز جو یوکرین بیسڈ ہے، اگر ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا پریزیڈنٹ پوتن امریکہ کی طرف جھک جائیں گے؟ بالکل، وہ آلریڈی جھکنا چاہتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے۔ تو کیا پھر فرینڈشپ جو ہے مودی کی اور پوتن کی، وہ کتنا کام کرے گی؟ کیونکہ یہ کوئی نئی فرینڈشپ تو ہوگی نہیں۔ اب یہ جو فرینڈشپ ہے یہ بھی
دیشوں کے انٹرسٹ پہ ہے. بھارت آئل لیتا ہے رشیا کا. بھارت پہ اب ایک دم سے ٹرمپ نے یہ اٹیک کر دیا کہ بھئی آپ جو آئل لیتے ہو اس کی وجہ سے پینلٹیز یہ ہیں, اور پینلٹیز فردر لگانے کی بھی انڈیکیشن امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہی ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے ابھی شاید کل ہی کہا ہے کہ بھارت کسی صورت نہیں جھکے گا بھلے سے کتنا ہی نقصان ہو. یہ سب باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. تو دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ اب اسی طرح چلے گی. بائی دا وے پہلے بھی اسی طرح چلتی آ رہی تھی, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی پریڈکٹیبلٹی ہوتی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو شیک کر دیا ہے. بہت سارے کانٹیکس میں نیگیٹیولی کیا ہے, اور بہت سارے کانٹیکس میں انہوں نے اپنے دیش کی ضرورت کے مطابق جیسا ان کا ایجنڈا تھا, جیسی ان کی سوچ تھی, کوئی ان کی یہ تازہ سوچ نہیں تھی. ایون جب وہ پالیٹکس میں بھی نہیں تھے, جب وہ ایک بلڈر کے طور پر, آج سے میں 25-30 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں, تب بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں کبھی آیا, خیر یہ تو شاید نہیں کہا کرتے تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ کو ٹیرفس لگانے چاہیے, امریکہ کو امریکہ فرسٹ کے طور پر چلنا چاہیے. اب ٹیرف لگانے سے امریکہ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں سمپلی یہ کہوں کہ وہ بزنس کو نہیں جانتے, ون آف دا ویری سکسیسفل بزنس مین, لیکن وہ اپنے بزنس کو جانتے ہیں جو دادا گیری کے سٹائل میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوتا ہے. اب دنیا کے جو فائن اکنامک ایشوز ہیں جو بہت اکیڈیمیکلی ہوتے ہیں اور جن پہ بیس کرتے ہوئے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ چلتے ہیں, شاید ان چیزوں سے ٹرمپ بریک بینی سے واقف نہیں. اور وہ, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل واقف نہیں ہے, ان کو کافی ان کا بھی اندازہ ہے, مگر وہ ان کے خلاف جاتے ہیں. یہ ان کا سٹائل ہے. اب اس سٹائل کی وجہ سے امریکہ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے, دنیا کتنی ہل جاتی ہے, تو وہ آلریڈی ہل چکی ہے. نیا ورلڈ آرڈر ان کے کہے بغیر ہی آگے بڑھ رہا ہے. اور آف کورس وہ دنیا کے سب سے پاورفل دیش کے اس وقت بہت پاورفل پریزیڈنٹ ہے. مڈ ٹرم کے الیکشن تو جب ہوں گے تب ہوں گے, ابھی تو ان کا ہولڈ ہے کانگریس میں بھی, امریکہ کی کانگریس میں بھی, اور امریکہ کے سینٹ میں بھی. اور انٹرنیشنل پریشر جتنا چاہے ان کو فیس کرنا پڑے, اور انٹرنل نیشنل پریشر ود ان یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جتنا چاہے فیس کرنا پڑے, وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میری تمام تر کرٹیسزم کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنی بات پہ اڑے رہنا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس پہ ہمیں ان کو ڈیو کریڈٹ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی بہرحال دینا ہوگا کہ وہ اڑ جاتے ہیں, اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں, اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں, اور پھر اس کو بار بار دہراتے ہیں. اب نوبل پیس پرائز کے چکر میں پہلے پاکستان نے نامینیٹ کیا, پھر اسرائیل نے, اب کمبوڈیا نے بھی کر دیا. ان سب باتوں میں میرے الگ الگ ولاگ بھی فردر ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. حالانکہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ جو صلح ہوئی تھی وہ ملائیشیا کے پریزیڈنٹ نے کرائی تھی, لیکن اب دنیا کے یہ جو چھوٹے دیش یا میڈیم سائز کے دیش سوچتے ہیں کہ اگر ٹرمپ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو نوبل پرائز کے لیے ہم بات کر دیں, یا اس بات پہ کہ جی آپ دنیا میں پیس لانا چاہ رہے ہو, آپ بہت بڑے ہو, اگر اس وجہ سے ہمارے ٹیرف کم ہو جائے, امریکہ کی سپورٹ ہمیں مل جائے, تو ہمارے بولنے میں کیا حرج ہے. اب دنیا کے ان دیشوں نے یہ راز جان لیا. بائی دا وے, آج جب میں یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, آذربائیجان اور آرمینیا کے لیڈر آج وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے مل رہے ہیں. دونوں ایسے دیش ہیں جو ایک دوسرے کے بہت خلاف رہے ہیں. ہزاروں لوگ ان کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں, مارے جا چکے ہیں, اور آج ایک پیس ڈیل کے لیے مل رہے ہیں. تو یہ بہرحال کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. آرمینیا نے بھی سوچا ہوگا اور آذربائیجان نے بھی سوچا ہوگا کہ بھئی ٹرمپ اس بات سے خوش ہوتا ہے, ہم کوئی بہت بڑے دیش تو ہیں نہیں, تو کیوں نہ ٹرمپ کو بھی خوش کریں, ٹرمپ سے فائدے بھی لیں اور آپس کے مسئلے بھی ریزالو کریں. نتھنگ رانگ ان اٹ. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. دونوں دیشوں کو بھی میں کنگریجولیٹ کرتا ہوں, ٹرمپ کو بھی کنگریجولیٹ کرتا ہوں. بھئی ٹرمپ نے کان پکڑے ہوئے دنیا کے, کچھ لوگ سن لیتے ہیں, کچھ نہیں سنتے. بھارت بھی مطلب ٹرمپ کی اچھی باتوں کو سنا کرتا تھا, لیکن بھارت نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے معاملے میں
جو ہم بائی لیٹرل بات چیت کی بات کرتے ہیں وہ بائی لیٹرل رہے گی. ٹرمپ کی بات کو ہم بیچ میں میڈیشن کے طور پر نہیں لائیں گے. ٹرمپ کو یہی غصہ ہے, بے پناہ غصہ ہے, کہ جب عاصم منیر کا لنچ ہو رہا تھا 18 جون کو ٹرمپ کے ساتھ, میرا خیال 18 جون کی ڈیٹ تھی, ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال 18 جون یا 19 جون تھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. ان دو کے علاوہ کوئی اور ڈیٹ نہیں ہوگی, موسٹ لائکلی 18 جون. بہرحال جب مل رہے تھے اس دن ٹرمپ نے پرائم منسٹر نریندر مودی جو کینیڈا میں تھے 17 جون کو, ان کو 18 میرا خیال 17 کی رات کو آئے تھے, شاید 18 کو بھی یہاں پہ تھے, تو انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو انوائٹ کیا تھا ٹرمپ نے کہ آ جائیں آپ مجھے ملنے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں عاصم منیر سے ملاقات کراؤں گا, مقصد یہی تھا, مگر مودی جی نہیں مانے تھے. میرا یہ گیس ہے کہ ٹرمپ کو اس بات کا بہت غصہ ہوگا. پھر اس نے کوئی درجنوں بار کہا ہے کہ میں نے ہی صلح کروائی تھی, میں نے اور بھارت نے پھر کال آؤٹ بھی کیا, اور ٹرمپ کو اس بات پہ تو بہت غصہ ہوگا. اور یہ جو معاملات ہیں, کیا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو مان لینا چاہیے تھا کہ بھئی آپ نے ہی سیز فائر کرائی تھی. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک تھینک یو کا آ جانا چاہیے تھا میسج کہ ہاں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, اور بات چیت ہمارے دونوں ملکوں کی فوج کی جو فوج کے جو آفیشیلس ہیں انہوں نے کی, لیکن آپ نے بھی ایک اچھا جیسچر دیا. شاید اس سے کوئی ٹرمپ کام ڈاؤن ہو جاتا, مگر وقت تو گزر گیا. ابھی بھی شاید اگر کوئی طریقے سے اس طرح کی بات آ جائے مشکل ہوگا. مودی جی کے پر انٹرنلی بہت پریشر ہے, جیسا میں نے پیچھے کہا, ٹرمپ کی وجہ سے دیشوں کے اندر کے جو پالیٹکس ہیں وہ شیٹرڈ ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے بھارت کی اپوزیشن بھی فل فلیج فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کہ اب ٹرمپ کا جو پریشر ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ مودی جی کچھ سخت سے سخت بات کریں تاکہ ٹرمپ کا اور پریشر بڑھے اور ان کو فائدہ ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھارت کے لیے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت جمبل اپ ہوئی ہیں, جو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کمپلیکس سچویشن میں ہم جی رہے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمارے پاس بہت سارے کویسچنز آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن میں تھوڑی سی بات چیت اور کھولنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ سچویشن بڑی ہی گمبھیر ہے, بہت گمبھیر سچویشن ہے کہ عاصم منیر کا وزٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. عاصم منیر کا جو وزٹ ہے, جیسا میں نے کہا, جہاں بھارت کی پالیٹکس کے انٹرنل مسائل ہیں وہاں عاصم منیر کے بھی انٹرنل مسائل ہیں. عاصم منیر پاکستان کی فوج کے ہیڈ ہے, اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, یعنی جس کا ڈنڈا ہے, جس کے پاس بندوق ہے. اب اس پارٹی کو جو جنتا میں سب سے پاپولر پارٹی ہے وہ ہے عمران خان کی پارٹی, اور عمران خان کے لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے جب ٹرمپ آفس میں نہیں آئے تھے, جب ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے, تو ان سب کا خیال تھا کہ ٹرمپ عمران خان کو ریلیز کروائیں گے, جیل سے رہا کروائیں گے. بڑی امیدیں تھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو, جو ان کے گروپس امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایون کینیڈا میں, ورلڈ وائڈ, پاکستان میں, یو کے میں, اور ٹرمپ کی جو ایکس وائف ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں ظاہر اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے خاندان کے, ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جیسے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ ارینج کرائی تھی عمران خان کی ایکس وائف یا ان کے بیٹوں کے جو ننیال والے جو خاندان کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنے پاورفل ہیں تو شاید ٹرمپ کے آ جانے کے بعد عمران خان ریلیز ہو جائیں گے. وہ نہیں ریلیز ہوئے. اب عاصم منیر نے ٹرمپ کو تیل بیچنے کا بھی دیا, کرپٹو کرنسی کا بھی دیا, ہر قسم کی امداد, چاہے وہ ایران کے خلاف ہو اور چپکے اگر چین کے خلاف بھی کچھ کرنا پڑے. وہ کہا ٹرمپ کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کیونکہ اس کی انٹرنل سروائیول کا مسئلہ ہے عاصم منیر کی. تو عاصم منیر نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, بس آپ نے مجھے فل سپورٹ کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں. ڈیل بڑی اچھی بن گئی, وہ ڈیل چل رہی ہے, اور عمران خان کے جتنے سپورٹر تھے یا ان کے جتنی بڑی لابی تھی ٹرمپ کے رجیم کے اندر, وہ سب کی سب آلموسٹ فیل ہو گئی. تو جیتا عاصم منیر, ہاری پاکستان کی عوام.
ہو کیئرس, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ سے امریکہ نے ڈکٹیٹرز کا ہی ساتھ دیا جہاں ان کے انٹرسٹ ہوتے تھے, اور اس بار تو کھل کے ساتھ دیا. خود ٹرمپ ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلنا چاہ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تو بہرحال اب دنیا میں یہی ریالٹی ہے, یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو عاصم منیر تمام تر انٹرنل ایشوز کے باوجود, پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, بلوچوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, ان کی ریزسٹنس ہے پاکستان آرمی کے خلاف, اس سب کے باوجود پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی فل ریزسٹنس ہے عاصم منیر کے خلاف. اس سب کے باوجود عاصم منیر سروائیو کر رہا ہے کیونکہ ٹرمپ اس کے ساتھ ہے. اب بھارت کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟ میں نے پیچھے کہا تھا ہونا چاہیے, لیکن بہت نہیں. اب ظاہر ہے بھارت کا نیریٹو آپٹکس اتنا کھل کھلا کے تو نہیں آگے بڑھے گا جتنا بڑا کرتا تھا, کیونکہ جب سے ٹرمپ فل فلیج سپورٹ کر رہا ہے عاصم منیر کو, میں یہ نہیں کہوں گا وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ انفیکٹ عاصم منیر کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ ہے کہ بھارت کو بھی ڈپلومیٹیکلی چلنا پڑے گا, جس طرح وہ اب ڈپلومیٹیکلی چائنا اور رشیا کے ساتھ چل رہا ہے, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ. اب پاکستان کے ایشوز پہ بھی بھارت کو پاکستان کی جو بھی فیوچر کی ٹیررزم ہے یا جو بھی بولی ہے وہ اس کو تو مینج کرنا ہی ہوگا, لیکن اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈھول بجا کے مینج کیا جائے, وہ اب اپنے سٹائل میں مینج کرنا ہوگا. پہلے تو ظاہر ہے وہ ایک نیریٹو کا ڈھول بھی بجتا تھا, وہ اب شاید فار دا ٹائم بینگ اس کی اب ضرورت نہیں ہوگی. یہ سب جو ہیں پالیسیاں آئی ایم شیور کہ بھارت کی سرکار, ان کا میڈیا, شاید ان کا میڈیا تو نہیں سمجھتا لیکن سرکار سمجھتی ہے. لیکن بہرحال یہ کمپلیکس ایشوز ہیں, اس پہ میں نے بھرپور طریقے سے اپنا انالیسس کیا کہ جو عاصم منیر کا وزٹ اب ہو رہا ہے امریکہ میں, اس کے کانسیکوینسز پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے ان کو کیا فیس کرنا پڑیں گے, بھارت کو کیا اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے, اور جو فیوچر ہے پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ زی کی پوٹینشیل فرینڈ شپ کا, میں فرینڈ شپ نہیں کہوں گا, ریسیٹ, یا ریسیٹ بھی شاید نہیں کہہ سکتا چونکہ چائنا کے ساتھ تو آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے. صرف یہی کہوں گا کہ کس طرح اس کو پاتھ کو ہموار کیا جائے, پیونگ دا پاتھ والا معاملہ ہے, اور یہ چائنا کی بھی ضرورت ہے, بھارت کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ نہیں ہوتے کہ یہ سیٹل ہو جائیں گے ٹوٹلی, بس یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. کچھ پاتھ پیو ہوگا, پھر وہ تھوڑا سا ناہموار ہوگا, پھر امریکہ کا کبھی پاتھ پیو ہوگا, پھر اسی طرح ہی انز اینڈ آؤٹس کے ساتھ چلتا رہے گا. بس اس سارے کا ایک ہی سلوشن ہے, پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار ہو, آگے بھی ان کی سرکار بنے یا کوئی اور بھی پاور میں آئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت کو اپنی پروگریس کو لے کے جانا ہوگا, اپنے انٹرنل ایشوز کو کم کرنا ہوگا, اور جو بہت سارے ان کو نیریٹو بلڈ کرنے ہیں اس کے لیے پازیٹیو کام کرنا ہوگا, بہت کچھ کرنا ہوگا بھارت کو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے بھارت اپسیٹ تو ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, مگر بھارت کو ایک ویک اپ کال بھی ملی ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ویک اپ کال ہے کہ بھارت کو اب بہت سارے فرنٹس پہ کام کرنے ہیں, اور کسی پہ بھی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے گلے مل لیا تو آپ نے یہ سمجھا کہ اب یہ بس ہم ساری زندگی جو جیون ہے ہنسی خوشی گزرے گا, ایسا نہیں ہوتا. یہ اتار چڑھاؤ اسی طرح آئیں گے جس طرح آئے ہیں. ٹرمپ نے جو اتار کی بات کی ہے, چڑھاؤ کی تو کوئی چڑھاؤ کیا ہے کہ چڑھائی کی ہے, اس سینس میں اتار کیا کہ ایک دم سے ڈیپ ڈاؤن ہو گیا ریلیشن شپ. وہ ایک ویک اپ کال ہے بھارت کے لیے کہ بھارت ٹرسٹ نہیں کر سکتا, ڈپینڈ نہیں کر سکتا, اور کرتا بھی نہیں ہے. شاید ٹرسٹ کرتا تھا, ڈپینڈ نہیں کرتا تھا, لیکن اب کام کرنے ہوں گے. بہت سارے کام جو ہم جیسے جو جرنلسٹ ہیں بارہا بھارت سے کہہ رہے ہیں, نیریٹو کی دنیا میں, ڈپلومیسی کی دنیا میں, ڈائیورسٹی ان ڈپلومیسی کی دنیا میں, وہ میرا خیال ہے بھارت کو اب اور بہتر طریقے سے کرنے ہوں گے. ان پہ بھی میں آنے والے دنوں میں ولاگز بھی کروں گا اور ٹاک شوز بھی لاتا رہوں گا. آج کی بات چیت آپ سن رہے ہیں, بہت سارے کویشچنز ہمارے پاس آ رہے ہیں. میں کویشچنز لینے سے پہلے کچھ میسیجز آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ میسیج بھی ہے, نیوز بھی ہے. یہاں پہ
ایک بہت بڑا کام کینیڈا میں ہونے جا رہا ہے. فرسٹ ماتا امیہ مندر کی بنیاد رکھنے کا کام اس وقت سوچا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت وہ پورے کا پورا کام جو ہے وہ تھنکنگ ان پروگریس، سارٹ آف ورک ان پروگریس بھی ہے. اور اس ورک ان پروگریس کو کر رہے ہیں سیٹلنگ ان کینیڈا این جی او، جو ہمارے کینیڈا کی ایک اچھی این جی او ہے، ان کولیبریشن ود لائٹو امیگریشن. اور آ رہے ہیں ساگر پٹیل، دا گربا کنگ آ رہے ہیں ساگر پٹیل. اور یہاں پہ بہت سارے وہ نوراتری کے اوکیزن سے جڑے ہوئے کانسرٹ کریں گے. سپٹمبر 21 سے اکتوبر 11 تک کیلگری سے شروع ہوگا. کیلگری، سری، رجائنا، ونیپیگ، مسیساگا، مونٹریال، آٹوا، مسیساگا. پھر ہوگا ونڈسر، واٹرلو، گلف، نیاگرا، ہیملٹن، آٹوا. بہت بڑا کاریکرم، بہت اہم طریقے سے یہ چل رہا ہے. ان کی جو ٹکٹس ہیں وہ suleikha.com پہ آپ لے سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے، ٹکٹس لیں، آپ سب اس میں شامل ہوں اور کنٹریبیوٹ کریں. اس سے بھی زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے اسپانسرشپ کی، جو آپ اس مندر کے لیے، اس بڑے کاریکرم کے لیے کر سکتے ہیں. تو آپ رابطہ کیجئے 672-288-1234 672-288-1234 اور 306-612-2233. اور آپ اس بڑے کاریکرم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو ان پارٹیسپیشن میں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں اور سپانسر کریں. اس مندر کی جو نیو رکھنے کا یہ پورے کا پورا اب یہ پلان بن گیا ہے، وہ اس میں آپ کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ یہ سب کچھ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے 2-3 میسیجز اور ہیں، پھر ہم آپ کے کویسچنس کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہاں ہمارے کینیڈا میں ایک بہت بڑھیا سیکیورٹی کمپنی بھارت کے ایسے بزنس گروپ نے کی ہے اسٹیبلش، جن کی بہت بڑی سیکیورٹی کمپنی بھارت میں ہوا کرتی تھی. اب وہ کینیڈا میں کئی امپورٹنٹ بزنسز کر رہے ہیں. ان کا نمبر ہے سشی سیکیورٹی والوں کا 1-888-502-7633 1-888-502-7633. سشی سیکیورٹی جو ہے کمپنی وہ یہ کر رہی ہے. اور مجھے جب میں یہ میسیجز روز دیتا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوکل بزنسز ٹیگ ٹی وی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ٹیگ ٹی وی ان کو بھی سپورٹ اور پروموٹ کر رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمیں آپ سپورٹ کیجئے، ٹیگ ٹی وی کو آپ سپورٹ کیجئے. ہم اسی طرح آپ کے ٹکرز، آپ کے ایڈز ہم چلا سکیں گے اور چلانا چاہیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ پہ 905-320-0906 جو ٹیگ ٹی وی کا واٹس ایپ ہے 905-320-0906. میں پرسنلی اس کو بہت کم یوز کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے ٹیلی ویژن کی طرف سے استعمال ہوتا ہے. آپ اس پہ میسیجز بھیجیے اور فوری طور پر میری طرف سے یا ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو رسپونڈ کیا جائے گا اور ہم آپ کو بہت بہتر پیکج دیں گے اور آپ کی بزنس کو آگے پھیلائیں گے. ہمارے دوست گریش شرما جی کا میسیج بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. مارٹگیجز اور فنانس کی دنیا میں یہ ایک بڑا اہم نام ہے. مارٹگیج ایجنٹ لیول 2 ہے اور یہ ریزیڈینشل، کمرشل مارٹگیجز کرتے ہیں، ری فنانسنگز بھی، ڈیٹ کنسالیڈیشن بھی، سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارٹگیجز بھی اور پرائیویٹ فنڈز بھی. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 647-606-8110. یہاں مارٹگیجز کی دنیا ایسی دنیا ہے، فنانس کی دنیا ایسی دنیا ہے کہ ہر کینیڈین کو اس کی ضرورت ہے اور ہر کینیڈین ایک اچھے مارٹگیج ایجنٹ کو اور فائنینشیل ایکسپرٹ کو ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہوں. تو 647-606-8110 پہ گریش شرما جی سے آپ رابطہ کریں. بہت بڑھیا انسان ہیں، گڈ فرینڈ، اور بہت ان ڈیپتھ اینالائز کر کے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں.
ایک اور میسج میں آپ کو دینا چاہوں گا، ہمارے ساتھی جو ٹیک ٹی وی پہ شو بھی کرتے ہیں، اسپرش شرما جی کا. اسپرش شرما جی یہاں پہ بزنس اور انویسٹمنٹ کے متعلق، انشورنس کے متعلق پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، اور ان سے آپ رابطہ کیجئے 437-775-5821 437-775-5821. جو انویسٹمنٹس اور انشورنس کی دنیا میں بہت ہی ایکسپرٹ نام ہے، اور ریفنڈیبل لائف انشورنس، ریفنڈیبل کرٹیکل النیس انشورنس، ڈسیبلٹی انشورنس، وزٹر اور سپر ویزا انشورنس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اسپرش شرما 437-775-5821. آپ اپنے میسیجز، جو کمرشل میسیجز، جو اپنا بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیں، آپ ٹیک ٹی وی سے رابطہ کیجئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ 905-320-0906. اس پہ رابطہ کریں گے، آپ ہمیں میسیج بھیجیے، ہم آپ سے ترنت رابطہ کریں گے، اور پھر ہم آپ کو آگے آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت اچھا پیکج بھی دیں گے، اور بہت اچھے انداز کے ساتھ ہم آپ کے بزنس کی آواز کو آگے پہنچائیں گے. آپ کی سپورٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہم بھی آپ کی بھرپور سپورٹ سالہ سال سے کر رہے ہیں، آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے. اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے میڈیا پیجز جو ہیں ان کو بھی آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، ڈونیٹ کر سکتے ہوں، ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ کنٹریبیوٹ ڈونیٹ کر سکتے ہوں، تو آپ TechTV.info کی ویب سائٹ پہ جائیے /donate پہ، یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پیٹریون، پے پال اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہمارا میڈیا کا کام ہے، یہ بڑا ایکسپینسو کام ہوتا ہے. فرینکلی آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں. ہر اعتبار سے آپ کی سپورٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم آپ کے وچاروں کی، آپ کے بزنس کی سپورٹ اور پروموشن تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی اب ہم آج کے وشے کی طرف چلتے ہیں. امپورٹنٹ کیا پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوستی جس طرح ٹرمپ کے ساتھ لازوال اور بے مثال سمجھی جاتی تھی، ولادیمیر پوتن کے ساتھ بھی ہمیشہ سے دوستی رہی ہے، کیا اسی طرح چلتی رہے گی؟ کیا زی کے ساتھ دوستی بن پائے گی؟ چائنا کے پریزیڈنٹ زی کے ساتھ دوستی بن پائے گی؟ اور اس وقت اجیت دوال جی ماسکو میں ہیں، ملے ہیں پریزیڈنٹ پوتن سے، اور پریزیڈنٹ پوتن انڈیا آ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی چائنا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ ہے ایک امپورٹنٹ. عاصم منیر کا ایک بار پھر امریکہ کا وزٹ، بھارت کے لیے کتنے کنسرنس ہیں، کتنے ایشوز ہیں، یہ سب باتیں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میرا پیچھے لمبا ہی ہو گیا، کویشچنز بہت سارے ہیں، کویشچن لینا شروع کرتے ہیں. جی جوتی گپتا جی کا برمپٹن سے ہے. آفٹر فیلئر آف مودی ٹرمپ فرینڈشپ، ول مودی پوتن اینڈ مودی زی فرینڈشپ ورک؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. آپ نے جوتی جی وہ میری بات پکڑ لی، جو میرا تھیسس تھا آج کی اس بات چیت کا، ون آف دا تھیسس، کہ کیا اب فیل ہو گیا. میں ٹوٹلی فیلئر بھی نہیں کہوں گا. پوتن کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے، یا زی کے ساتھ جو تعلق ہے، کیا اسی طرح چلے گا جس طرح ٹرمپ کے ساتھ چلا؟ یعنی وہ تو نہیں چلا، آپ یہ کہہ رہی ہیں. کیا یہ نہیں آپ کا سٹائل بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے اس میں؟ اصل میں یہ پرسنل تعلقات امپورٹنٹ ضرور ہوتے ہیں، مگر ان سے زیادہ امپورٹنٹ دیشوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ضرورتیں ہوتی ہیں. تو ضرورتیں جتنی اسٹرانگ ہوں گی بڑھے گا. اب ٹرمپ کو انڈیا کی بھی ضرورت ہے، انڈیا کو ٹرمپ کی بھی، یا امریکہ کی ضرورت ہے. چلیے ہم اس میں سے پرسنالٹیز نکال دیں، لیکن پرسنالٹیز آ گئی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. تو امریکہ کو بہرحال انڈیا کی بھی ضرورت ہے، انڈیا کو امریکہ کی بھی ضرورت ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ بھی فیل کرتا ہے مجھے ضرورت ہے، مگر ٹرمپ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو اکاموڈیٹ انڈیا نہیں کر رہا. اصل پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ فیل ہوا کہ مجھے بھائی انڈیا اکاموڈیٹ نہیں کر رہا. اچھا پھر اس کا ایک نیگوسیشن کرنے کا سٹائل بھی ہے کہ دوسرے کی گردن پہ ہاتھ اتنا مضبوطی کے ساتھ کسو کہ وہ اس کی ہر بات مان لے. اب یہ دادا گیری ایک لیول تک چل سکتی ہے، ایک لیول سے آگے نہیں چل سکتی. تو اب
کئی دیش ریزسٹ کر رہے ہیں. بھارت بڑا سافٹلی ریزسٹ کر رہا تھا. بھارت کے اوپر جو ڈیری کا اور فارمر پروڈکٹس جو ہیں ان کے لیے جو امریکہ کا دباؤ تھا وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر مودی کے لیے بھارت کے لیے کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی ایک تھا دباؤ. اس میں انڈیا کے کئی کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مان لینی چاہیے تھی ٹرمپ کی بات کہ بھئی ڈیری اگر وہ ڈیری ہو بھی جاتا تو ڈیری پروڈکٹس پہ اگر لکھ دیا جائے کہ چونکہ امریکہ میں بہت ساری ایسی ڈیری پروڈکٹس ہیں جس میں جو کاؤز ہیں ان کو ایسا فوڈ دیا جاتا ہے جو بیف جس میں مکس ہوتا ہے. تو اب اگر ان پروڈکٹس پہ لکھ دیا جائے تو خود بخود وہ انڈیا میں نہیں بکیں گی. اب لوگوں کا کچھ کمنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے بھی مان لیتے ٹرمپ کی یہ بات تو کون سی ڈیری پروڈکٹس انڈیا میں آ کے ٹرمپ کی بک جانی تھی یا امریکہ کی بک جانی تھی, کیونکہ انڈیا میں تو وہ سامان سستا بنتا ہے. مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر تھا. پھر یہ فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ رہا کہ بھئی یہ جو اب رشیا کے وہ آئل کا بہانہ تو اس نے لیا ہے ٹرمپ نے, ابھی ریسنٹلی لیا ہے, ابھی ایک ہفتے سے یہ کھیل چل رہا ہے. اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا, حالانکہ خود امریکہ انکریج کرتا رہا بھارت کو تیل لینے کے لیے. خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ بار بار ہم بات کرتے رہتے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا بات کر رہا ہے. لیکن مسئلہ میں بائی دا وے پاکستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بھئی ٹرمپ نے اگر کہہ دیا تھا اس کی ایگو کو وہ نوبل پرائز لینا چاہتا ہے. اب تو 3 دیش ہو گئے. ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ رواج چل نکلے گا, یہ فیشن بن جائے گا کہ سارے دیش, میرا خیال ابھی 3 کے بعد یہ آذربائیجان اور آرمینیا بھی کہہ دیں گے کہ بھئی ٹرمپ کو نوبل پرائز دے دو, 5 ہو جائیں گے اور 20-30 دیش ہو جائیں گے. ان سب کا یہ فائدہ ہے کہ ان پہ ٹیرف بھی کم لگے گا. اب بھارت نے یہ بھی نہیں کیا تو ٹرمپ کا غصہ اس بات پہ بہت زیادہ ہے. تو اب جو ہونا تھا وہ ہوا, لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. جی اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. شبھم سنگھ جی کا ہے کہ گریٹنگز, تھینک یو جی. واٹ از یور اوپینین آن انڈیا یو ایس ریلیشن آفٹر ٹرمپ ایرا؟ جی 2028 کے بعد مائی اوپینین از اٹ ول بیکم نارمل اگین لائک لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ول ایور انڈیاز ریلیشن ود پاک اینڈ چائنا نارمل؟ جی 2-3 باتیں آپ پوچھ رہے ہیں. 2028 کے بعد ٹرمپ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے ٹرمپ کے زمانے میں بھی تھوڑے سے کچھ واپسی ہو جائے نارملسی کی طرف. ٹرمپ کے جانے کے بعد چانسز ہیں کہ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح ہم نے پاسٹ 1 ڈیکیڈ ایون 2 ڈیکیڈس کے دوران دیکھا, خاص طور پہ 1 ڈیکیڈ کے دوران ٹرمپ کی پہلی گورنمنٹ میں بھی بہتر تھے, اور جو بائیڈن کے زمانے میں تو بہت ہی بہتر تھے فرینکلی میں آپ کو بتاؤں. تو اب ٹرمپ کے اس دور میں تو خراب ہو گئے ایک دم سے, اور کچھ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرمپ کے زمانے میں اور بگڑیں گے, اب جتنے بگڑنے تھے اس سے زیادہ اور کیا بگڑنے تھے. اب یہ تھوڑا ریسیٹ ہوگا ہوپ فلی, کیونکہ اگر رشیا کے معاملے میں ٹرمپ اور رشیا کی کوئی ڈیل بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے ٹرمپ کی فرسٹریشن میں کمی واقع ہوگی. پھر اس کا یہ جواز بھی نہیں رہے گا کہ آئل نہ لو, بٹ یو نیور نو, یہ ایک الگ طرح کی ڈیبیٹ ہے. اگر وہ ہو گیا تو تھوڑا سا فرسٹریشن اس کی کم ہوگی. بھارت بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے تھوڑا اور ڈپلومیٹک ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال جتنے برے ریلیشن شپ ہو گئے اب اس سے زیادہ برے کے مجھے پاسبلٹیز تو نہیں لگ رہے, کچھ تھوڑے سے بہتر ہوں گے. پھر 28 کے بعد جو آپ کا بیسک کویسچن ہے کیا پھر بہتر ہو پائیں گے؟ ہاں میرا خیال ہے بہتر ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے کہ بہتر نہیں ہوں گے. پھر کیا آپ پوچھتے ہیں چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ؟ ہاں چائنا اور پاکستان کے ساتھ بھی اب دیکھیے نا جا رہے ہیں پرائم منسٹر مودی, وہاں پہ جائیں گے, اور آلریڈی جے شنکر جی بھی گئے تھے. آلریڈی چائنا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے. چیزوں کو میں بار بار ریسیٹ منہ سے نکل جاتا ہے, میں یہ کہوں گا پاتھ پیو کرنے کی بات ہے. تو وہ بھی ہوگا, چونکہ چائنا کو بھی ضرورت ہے, بھارت کو بھی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کی بھی, اور بڑے ہمسائے ہیں, ڈسپیوٹس بھی ہیں, تو وہ بھی ہوگا. پاکستان بیچ میں ایک اٹکی ہوئی پھانس ہے, اس لیے کہ چائنا کو اس کے ساتھ بھی رہنا ہے, مگر چائنا یہ بھی دیکھتا ہے کہ پاکستان تو موقع جب ان کو ملتا ہے امریکہ سے, جب ٹکڑے ملتے ہیں تو وہ امریکہ کی طرف بھاگ جاتا ہے.
تو چائنا کو یہ بھی ریالٹی کا پتہ ہے، مگر یہ اسی طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اس میں کوئی پیورٹی نہیں ہوتی کہ چائنا کہ اچھا دفعہ ہو جاؤ بھائی، تم تو امریکہ کی گود میں ہو، اس کے ساتھ لنچ کرتے ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چائنا کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو، لنچ کر لو، جو ملتا ہے لے لو، بس ہمارے انٹرسٹ کو ٹیک کیئر کرو، جو پاکستان میں ہمارے انٹرسٹ ہیں، جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں۔ تو وہ امریکہ کہتا ہے بھائی پاکستان میں چائنا کے انٹرسٹ کو ٹیک کیئر نہ کرو، تو ظاہر ہے یہ پاکستان زیادہ مشکل میں ہے۔ انفیکٹ یہ جو بڑا مشکل بیلنس پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، اصل مشکل پاکستان کو ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ بھی بہتر ہوں گے۔ اگر چائنا کے ساتھ بہتر ہوں گے تو آبویسلی پاکستان کے ساتھ ہیٹ اور ٹینشن ذرا کم ہوگی، پھر چائنا پاکستان کو کہے گا کہ یار اب یہ پنگے فشنگے نہ لینا بھارت کے ساتھ، ہم کچھ چیزیں بہتر طریقے سے آگے لے کے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ہی چیزیں ہوں گی۔ باقی کوئی جیسے کہتے ہیں نا، ہمارا ایک الف لیلہ کی کہانی کا ایکسپریشن ہے، کوئی اور اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں جس سے چیزیں ٹھیک ہوں۔ جی کویسچنز اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں ہمارے پاس، میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی میکسیمم کو میں ایڈریس کروں۔ جی سمندرا گپتا جی کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ مودی جی ایون ان 10 years. مودی جی از ناٹ اے لیڈر ہو بوز ڈاؤن بٹ ون ہو میکس ادرس بو ڈاؤن۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ سب باتیں، یہ سب سینٹینسز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شعلے فلم کا ڈائلاگ تو ہے نہیں۔ فرینکلی جیو پالیٹکس اینڈ لائف از ناٹ لائک شعلے فلم کہ تم مجھے نہیں جھکا سکے میں تمہیں جھکا دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں مودی جی اچھے نروز والے ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں، ہی از اے ویری ویژنری گائے۔ آپ دیکھ لیں کہ مودی جی اپنی بات پہ قائم ہے، مگر سافٹ طریقے سے، سویلائز طریقے سے قائم ہے۔ ٹرمپ چونکہ سویلائز ہے ہی نہیں، یہ سب کو پتہ ہے، تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہی ہے۔ اب میسیجز ٹرمپ کی طرف کی سے بھی آ رہے ہیں، مودی جی کی طرف سے بھی میسیج آ رہے ہیں۔ اب اس میں صرف مودی ورسز ٹرمپ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں جیو پالیٹکس ہے، اور اس میں بہت بڑا مسئلہ بھارت کی پالیٹکس، انٹرنل پالیٹکس کا ہے۔ آپ نے آج ہی غور کیا ہوگا کہ ششی تھرور اور جو باقی کانگریس کے بڑے سینسیبل لیڈرز ہیں، جو یہ باتیں کر رہے تھے پہلے کہ جی یہ ٹرمپ کا انفیئر ہے، سب کچھ ہے، تو اب وہ عاصم منیر کے پوٹینشیل وزٹ پہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی فارن پالیسی میں کچھ کمی ہوگی، اس لیے کہ راہل گاندھی آفٹر آل ان کی پارٹی کے ہیڈ، کتنا وہ کانفلکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج راہل گاندھی کے گھر میں کانگریس کے یہ تمام بڑے بڑے جو لیڈر، غالباً سارے ایم پیز نے اکٹھے ہونا تھا، تو ظاہر ہے پھر راہل گاندھی کے لیے بھی تو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے کہ وہ ایسا نہ دکھے کہ ان کی پارٹی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے۔ تو وہ جو بھارت کے اندر سے ہے، بھارت کی جو اپوزیشن ہے، صرف کانگریس کی اپوزیشن تو نہیں ہے نا، بھارت کی اسٹیٹس میں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اتنی پولیٹیکل پارٹیاں سب فرسٹریٹڈ ہیں یا ڈیسپریٹ ہیں کہ ہم بھی کبھی پاور میں آئیں، بیکاز اب تیسری سرکار ہے مودی جی کی، اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ چوتھی بھی بی جے پی کی بنے۔ مودی جی بھلے سے خود اگر کہہ بھی دیں کہ بھائی شاید میں اگلا الیکشن نہیں لڑتا، آئی ڈونٹ نو دس سین، وہ تو ہم میڈیا میں سنتے ہیں، لیکن بی جے پی ابھی بھی مضبوط پارٹی ہے، ان کا الائنس بھی مضبوط ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں بھارت میں وہ ختم ہو گئے۔ تو ان کا جو پریشر ہے بھارت کے انٹرنل، وہ ظاہر ہے اس وقت کی رولنگ پارٹی پہ پریشر ہے۔ پھر ظاہر ہے کوئی بھی رولنگ پارٹی ہو کسی بھی دیش کی، وہ جنتا کی ساری جو امنگیں ہیں، سارے جو پرابلمز ہیں، وہ تو نہ پرابلمز ختم کرتے ہیں نہ امنگیں پوری کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا ایسا۔ صرف کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں تھوڑا ہوتا ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، پورے کا پورا سسٹم ہوتا ہے، ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں اب مودی جی کو چیلنجز صرف ٹرمپ کے نہیں ہیں، انٹرنل بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں۔ تو اب اس سارے میں مودی جی اچھے نروز والے اچھے ہیں، لیکن یہ کوئی اکیلے مودی جی کا کھیل تھوڑی ہے، یہ کوئی مودی ٹرمپ معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو پورے کے پورے سسٹم کا معاملہ، امریکن سسٹم اور کینیڈین اور انڈین سسٹم کا، پوری کی پوری مشینری، حکومتی مشینری کا معاملہ ہے، کیسے ہینڈل کرتے۔ تو میں اس طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ بہرحال مودی جی کے اچھے نروز ہیں، اچھی اسٹریٹجی ہے، یہ تو میں مانتا ہوں۔ جی اگلے کوشچن کی طرف پڑھتے ہیں۔ US President meets Pak Army Chief. It's like جی اجیت ڈوول بائی پاسنگ مودی، نہیں ایسا نہیں ہے۔
اجیت دوول جی تو ملتے ہیں آف کورس، یہ ایسا بالکل سسٹم نہیں ہے، ایسی کوئی انالوجی نہیں ہے، کوئی سملیرٹی نہیں ہے. وہ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ تو انفیکٹ پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار، میں پرسنل میسج کی بھی بات کرتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا، ان کا بھی میسج ہے، ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہے، پھر ان کی سرکار کی ہے، تو وہ میسج لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تو جو ڈپلومیٹک ہے وہ سارا چل. عاصم منیر کا تو ملنا جو اپنے پرسنل اقتدار کے لیے، جو اس کی پرسنل پاور ہے اس کو ہولڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کا تو پاکستان کی ساری قوتوں کے ساتھ اس کی جنگ ہے نا. پاکستان آرمی کے اندر بھی عاصم منیر کا پھڈا، اس کے خلاف بڑے گروپ ہیں، اس نے کئی لوگوں کا، کوئی مطلب 100 سے زیادہ لوگوں کا کورٹ مارشل کیا تھا. وہ وہاں پہ بھی اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھنا، پی ٹی آئی کے خلاف بھی، بلوچوں کے خلاف بھی، پشتونوں کے خلاف بھی، تو وہ تو اپنے ہی دیش کے اندر کے معاملات ہیں. اور پرائم منسٹر مودی کا تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے اجیت دوال جی ہوں یا فارن منسٹر ہوں، وہ جو بھی مل رہے ہیں چائنا سے یا رشیا سے، تو وہ تو جو فردر مودی جی کی آگے ملاقاتیں ہونی ہیں، جو فائنل ملاقاتیں، مطلب فائنل سے میری مراد یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی فیس ٹو فیس ملاقات ہے، ان کی راہ ہموار کرنے والا معاملہ ہے. تو بہت فرق ہے، اس میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں یا جس طرح آپ نے کویشچن کیا. جی ایس جی کا Trump feels like a swing state as in context of US elections. No one really knows where will this missile hit tomorrow. Do you think that analogy is an exaggeration? کسی حد تک آپ کی عجیب بات ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں، وہاں پہ کیبنٹ ہے، اسٹیٹ سیکرٹریز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پریزیڈنٹ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر رہا ہے. مطلب یہ بڑا ان پریسیڈنٹ کام کر رہا ہے ٹرمپ، اور وہ کر سکتا ہے پریزیڈنشل آرڈر، تو وہ کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ کیا اس کی کوئی سملیرٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سملیرٹی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم بڑا ان یوزول سا پولیٹیکل سسٹم ہے. اس پولیٹیکل سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ٹرمپ یہ سب کچھ کر رہا ہے. کیا اس کا کتنا امپیکٹ رہے گا؟ ابھی تو بڑا امپیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ امپیکٹ نہیں ہے. دنیا کے لیڈر، ایون یورپین یونین اتنا بڑا پاورفل بلاک ہے، وہ جھک گیا. اب وہ جھک گیا ہے نا، جاپان جھک گیا، ساؤتھ کوریا جھک گیا. مطلب کینیڈا نہیں جھکا اس طرح، میں سمجھتا ہوں، لیکن مطلب کینیڈا اپنی آپشن ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بات چیت تو چل رہی ہے. بھارت بھی نہیں جھکا، لیکن میرا خیال ہے ڈپلومیٹک کوئی نہ کوئی بات چیت تو چل رہی ہوگی بیچ میں، ایسی بات تو نہیں ہے. چائنا کی چل رہی ہے بات چیت، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ٹرمپ بہرحال جب تک ہے وہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے، وہ جیسا بھی میزائل ہے وہ گر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک دنیا میں تباہی لا رہا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، تو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ یہ جسٹ بھلے سے یہ ان گائیڈڈ میزائل بھی اگر ہو تو یہ بہت دنیا کو ہلا رہا ہے. لیکن اس میں فرینکلی مجھے ماننا ہوگا کہ اس میں بہت سارے پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. مطلب وہ رشیا کے ساتھ بات چیت چلی، رک گئی، پھر ٹرمپ کا جو ان گائیڈڈ میزائل تھا، دھمکی ومکی تھی، وہ کام آئی. انہوں نے 8 اگست کا ٹائم دیا تھا، تو 7 اگست کو ہی پوتن مان گئے کہ ہاں جی چلے ملتے ہیں. پھر تو دیکھ لیجئے کتنا پاورفل تھا یہ ان گائیڈڈ میزائل. تو یہ سب کچھ ہوگا. ٹرمپ جو کچھ کرے گا وہ ایک ہسٹری لکھے گا، اس میں اچھے پوائنٹس بھی ہوں گے اور برے پوائنٹس بھی ہوں گے. یوں ہم دیکھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں، کویشچن بہت ہے، فاسٹ پیس میں بڑھتا ہوں. پرشانت راؤ جی کا ڈی سی سے، از عاصم منیر ریسنٹ وزٹ اے تھریٹ ٹو انڈیا؟ نہیں، انڈیا کے لیے تھریٹ نہیں ہے، آپٹکس کی حد تک ہے. عاصم منیر کا جو وزٹ ہے انڈیا، جو اس وقت کا امریکہ کا، وہ اس کی اپنی پاور سٹرگل کے لیے ہے. وہ اس کا اپنا پاور ہولڈ جو ہے نا امریکہ پاکستان کے اندر وہ مضبوط ہو رہا ہے تمام تر اپوزیشن کے باوجود. اور بھارت کے لیے بس اتنا ہی تھریٹ ہے کہ بھارت کو تھریٹ نہیں میں کہوں گا، کہ بھارت کے لیے ایک میسج ہے کہ ٹرمپ جو بار بار دینا چاہ رہا ہے کہ میری بات تم نہیں مانتے، یعنی بھارت سے کہہ رہا ہے بس بیٹھ جاؤ پاکستان کے ساتھ. تو شاید میں کہہ نہیں سکتا کہ بھارت
پاکستان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں امریکہ کے کہنے پہ، لیکن کچھ چیزیں بہرحال ریزالو ہوں گی ان اے گڈ وے اور بیڈ وے. میں کچھ دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے تھوڑا سا اسٹڈی کرنے دیں، آنے والے دنوں میں پھر میں آپ کے ساتھ ریویل کروں گا. مجھے کافی آئیڈیا ہو رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں فردر جب یہ انٹرنیشنل سین بنتا ہے تو اسٹڈی کروں گا، لیکن بہرحال تھریٹ نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. امن پریت سنگھ جی کا مالٹن سے، ہیز دا ٹرمپ مودی برومانس فائنلی ہٹ دا راکس؟ نہیں، اب یہ میرا خیال ہے ہم جیسا میں کئی بار اپنے ولاگز میں لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں کہہ چکا ہوں کہ ہم بالی ووڈ کی ٹرمینالوجی میں دیکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا فرینکلی. کوئی ٹھیک ہے، ایک اچھی بنی تھی ان کے فرسٹ ٹینیور میں مودی جی کی اور ٹرمپ کی ایکویشن، جو دوسرے ٹینیور میں بھی شروع کے دنوں میں پرائم منسٹر مودی واز ون آف دا فیو ورلڈ لیڈرز جو شروع کے دنوں میں جنہوں نے وزٹ کیا تھا. اچھا ہی جیسچر تھا. لیکن یہ جو پھر ہوا نا بھارت اور پاکستان کی جنگ کا سین، اس میں کوئی امریکہ کو مسئلہ نہیں تھا، امریکہ آلموسٹ بھارت کے ساتھ ہی تھا، مگر پھر ایک دم سے ٹرمپ کی ایگو جو ہے نا اس وقت ہرٹ ہوئی جب بھارت نے اس کے مطابق ٹرمپ کے مطابق اس کو کریڈٹ نہیں دیا. تو پھر وہاں سے وہ بات، چھوٹی سی بات تھی میں سمجھتا ہوں، اس سے بات بگڑ گئی. سم ٹائم چھوٹی سی بات بگڑ جاتی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ہم نے دیکھا جیو پالیٹکس میں بھی. جی آگے بڑھتے ہیں. جی رمن شرما جی کا مساگا سے، ول انڈیا فیل دا نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو رشیا اور چائنا اف اٹ فیل سائڈ لائن؟ دیکھیے انڈیا ایسا نہیں ہے کوئی سائڈ لائن کا کوئی مسئلہ ہے. انڈیا کوئی چھوٹا دیش تھوڑا ہے کہ وہ اس کی اتنی کمپلشن ہو. بہت بڑا دیش ہے، بہت بڑا سٹیک ہے دنیا کے جیو پالیٹکس پہ. رشیا کے ساتھ تو پہلے ہی دوستیاں ہیں، تعلق بھی ہے، ہر طرح کا پرانا تعلق ہے. یہ صرف مودی جی کے زمانے کا نہیں ہے، دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور چائنا کے ساتھ کبھی چینی ہندی بھائی بھی تھے، جنگ بھی تھی، ٹریڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، گلوان بھی ہوا، سب کچھ چل رہا ہے. بیان بازی بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے کسی حد تک. تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب آپ نے کہا کہ کیا اب بھارت فیل کرتا ہے، میں نے کہا تھا لاسٹ ویک ہی کہ برکس کے بلاک کے ساتھ بھارت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو بیلنس آف پاور، دنیا کا جو بیلنس آف پاور کے لیے، تو وہ بیلنس آف پاور کا اس وقت کھیل ہے. امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بیلنس ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے نکلے. وہ اکانومی پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں اور جو جیو پالیٹکس پہ بھی. اور برکس میں اب چائنا، رشیا اور بھارت بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں امریکہ کو غصہ بھی ہے بھارت سے، اور اگر امریکہ ٹرمپ نے تھوڑا سا اور کیا تو میرا خیال ہے بھارت کی رشیا کے ساتھ آلریڈی ہے، چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے. ان ڈسپیوٹ کو کچھ کم کر کے ختم تو نہیں ہو سکتے، کم کر کے یا ان کی انٹینسٹی کو دبا کے پھر ان کو اپنی بیلنس آف پاور اس ریجن کی لانی تو ہوگی. اب برازیل بھی ایک امپورٹنٹ برکس کا بہت امپورٹنٹ دیش ہے، ساؤتھ افریقہ بھی، یہ بیسک 5 دیش ہے. تو برازیل کے ساتھ تو اب ٹرمپ کا جس طرح کا ایک طرح کا ٹاکرا چل رہا ہے، تو برازیل بھی ڈٹا ہوا ہے. تو یہ جو برکس ہے یہ بیلنس آف پاور لانے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے جو بات میں نے ڈرتے کہی تھی کہ شاید لوگ نہ مانیں، اور لیکن وہ بات ثابت ہو رہی ہے اب کہ جس طرح اب رشیا چائنا اپروچ کر رہے ہیں بھارت سے بھی، اور بھارت بھی ان تک اپروچ کر رہا ہے، وہ وہی ہو رہا ہے جو میں نے سوچا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سارے مسئلے کا حل ہے. بس یہ اسی طرح ہی ہے کہ پینڈولم ہے، تھوڑا بیلنس آف پاور کا پینڈولم ادھر ہے، پھر بیلنس آف پاور کا پینڈولم ادھر ہے. بہت ساری لمبی باتیں ہوگی، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے اور امپورٹنٹ ریلیونٹ کویشچنز ہیں. شبھم سنگھ جی کا ہے، میں اس کویشچن کو بھی ایڈریس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے کویشچنز ہیں. مطلب کویشچنز تو بہت سے ہیں، کتنوں کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. جی کچھ کویشچنز کو اور ایڈریس کریں گے. شبھم سنگھ جی کا slightly off topic, why does Pakistan no longer produce sensible voices like you or late Shri Tariq Fatah ji, or is it just identity crisis, or nowadays has opportunism replace real intellect?
دیکھیے جی، میں تو مطلب طارق فتح جی چلے گئے، انہوں نے ایک بہت بڑھیا وچار دیا. میں نے اور انہوں نے اس بات چیت کا آغاز کیا تھا. ہمارا پہلا ہی 2011 کا پوڈ کاسٹ تھا. پوڈ کاسٹ تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، ٹاک شو تھا یوٹیوب کا، بڑی ہی بری پروڈکشن میں تھا اس زمانے میں. ہمارا اپنا ٹیگ ٹی وی بھی نہیں تھا، کسی دوست کے ایک اسٹوڈیو میں ہم اکٹھے ہوئے تھے. وہ اس سے طارق فتح بھی پہلی بار بھارت میں جانے کے، میں بھی پہلی بار جانا گیا. طارق فتح جی نہیں رہے، بڑی اچھی باتیں کرتے رہے. میں بھی باتیں ہمیشہ کلیئر تھاٹ کے ساتھ، کلیئر ویژن کے ساتھ ہمیشہ سے کی ہے. ایک ہی کنسسٹنسی رہی ہے. تھوڑا سا میرا اور بیلنس ایٹیچیوڈ رہا. بشانی صاحب کشمیر کے مسئلہ پہ خاص طور پر بات کیا کرتے تھے، بہت بیلنس بات ہوتی تھی. بھارت کی طرف سے ہمیں بہت اپریسیشن بھی ملی، لوگوں نے سنا بھی، آج بھی سنتے ہیں. لیکن مجھے سم ٹائم فیل ہوتا ہے، میں پرسنلی، یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا، میں دل کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے ویورز، اب ظاہر ہے میں ہی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں جو بڑے بڑے نامی گرامی نام تھے، جو لبرل پروگریسو کہلاتے تھے، آپ نے دیکھ لیا کیا وہ سارے غبارے کی ہوا نکل گئی. الٹیمیٹلی وہ اینٹی ہندو ہی نکلے. اینی ہاؤ، اب جو میری کوشش ہے کہ میں وہ بیلنس میں بات کروں، جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی، بھارت کے حوالے سے بھی، اپنے پیارے دیش کینیڈا کے حوالے سے بھی. لیکن بھارت میں ایک ایموشنل ہے بہت ایٹیچیوڈ کہ وہ خاص طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ جیسے پھٹے چک دو جی بس. بیلنس بات، میری کوشش ہوتی ہے تھوڑی سی بیلنس بات کی جائے. آئی ایم آلویز ان سپورٹ آف آر انڈین سویلائزیشن، مگر اس کے سدھار کے لیے بھی تو بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوگی. جو کمیاں اس کی بھی تو ہمیں بات کرنی ہوگی. وہ جب کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے چینل سے کچھ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہماری ویورشپ بھی گری ہوئی ہے. تو پھر جب میرے جیسا آدمی بھی جو ایک ہی کنسسٹنٹ تھاٹ پہ سال ہر سال سے چل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں آپ کو پلیز کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہتا ہوں. دیٹس آل. لیکن اگر آپ بیلنس تھاٹ کو، میری آنیسٹی کو بھی، جتنی میں ریسرچ کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، جتنی آرٹیکولیٹ بات چیت کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا ریسپانس نہیں ہے، تو فرینکلی آئی فیل آلسو کہ یار کیا کر رہے ہیں. اب ہم نے کہیں اور تو جانا نہیں ہے. جب جتنی بھی لائف رہ گی، ہم نے اسی طرح سوچنا ہے جس طرح سوچا ہے، اور یہی بات کرتے رہنا ہے. لیکن آپ اگر ہم سے آؤٹ آف، جیسے کہتے ہیں نا، بلو، کوئی ایسی سینسیشنل باتیں سننا چاہیں، تو وہ نہیں ہے، وہ انٹلیکٹ کا حصہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے کویشچن میں رکھا ہے. میری کلیئر سوچ ہے، وہ ہمیشہ رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں، وہ رہے گی. تو لیکن بھارت میں پھر اپریسیشن بڑی نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے. بھارت میں لوگ بس ذرا سی بات پہ نا ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر بھاگ جاتے ہیں. کنسسٹنسی مجھے فرینکلی نہیں لگتا. جو ہمارے ملینز اینڈ ملینز ویورز تھے، مجھے ان کی طرف سے کنسسٹنسی نہیں لگتی. بس کچھ خاص ویورز ہیں جو ہمارے ساتھ لائل کنسسٹنٹ رہتے ہیں. جی کچھ کویشچنز اور لیتے ہیں. ووک اگروال کا کولکتہ سے، از امیرکا ٹرائنگ ٹو پل پاکستان کلوزر اگین بیکاز آف افغانستان اور چائنا اور ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو انڈیا. یہ ساری باتیں ہیں ووک جی، یہ ساری باتیں ہیں. لیسن بھی دینا ہے امریکہ، بھارت کو. چائنا کا بھی فیکٹر ہے، افغانستان کا بھی فیکٹر ہے. ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. تو بس امریکہ ایسے ہی چل رہا ہے. آپ کا کویشچن بڑا ریلیونٹ تھا، اس میں ہی آنسر تھا، اس لیے میں اس کا بریف آنسر دیا ہے. بس ہم بہت فیو کویشچن دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آکاش ملہوترا جی کا ہے، آر ٹرمپس بگ ٹیرف جسٹ بارگیننگ ٹرپ اور از اٹ ریئل بریک اپ؟ بارگیننگ ٹرپ زیادہ ہے، ریئل بریک اپ میں نہیں کہوں گا. ایشوز چلیں گے، بریک اپ سا رہے گا، مطلب وہ رکھنے سے رہیں گے، وہ اسی طرح چلے گا. تھوڑے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. اچھا جی ہماری ڈیل ہو گئی ہے رشیا کے ساتھ، تو ٹھیک ہے اب ہم یہ ٹیرف کم کر دیتے ہیں. ابھی تو 21 یعنی 21 ڈے کا انہوں نے دیا ہوا تھا گریس ٹائم، جب یہ اناؤنس کیے تھے اگست 6 کو. تو دیکھتے ہیں تب تک کیا سچویشن ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو بہرحال ویورز، آپ کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت رہی، اور ہم نے بڑے اچھے
آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز کیے، میسیجز دیے، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ایک کویسچن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا بڑا امپورٹنٹ کہ اور کیسے جڑ سکتے ہیں. ہم تو اپنی آنیسٹ اوپینین پہ قائم ہیں، مگر بھارت کی جو جنتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں آج بھی جڑے ہوئے ہیں. لیکن پہلے ملینز اینڈ ملینز تھے. وہ ویسے بھی یوٹیوب ایک جنگل ہے، اب اس جنگل میں بہت ساری آوازیں ہیں، بالکل وہ بھی جینون بات ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو، بھارت میں بھی انکنسسٹنسی جنتا کے وچاروں میں پائی جاتی ہے، سسٹم میں بھی پائی جاتی ہے، اور ہم بہرحال کنسسٹنٹ ہیں. ہم اپنی بھارتی سویلائزیشن کے ساتھ جڑے ہیں، جڑے رہیں گے، آنے والے دنوں میں بھی جڑے رہیں گے. تو آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ.